Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Sadaf Siddiq. I will teach you BSc English. The English prose book. You have to buy a selection of English prose for BSc students by Carvan Publishers. So after buying this book, you can study this chapter. You can read it in the book. This is a prose book. The first chapter in this book is The Damned Human Race by Mark Twain. He was an American writer and he was journalist and also a lecturer by profession. Let us start our chapter from the first page. He named the lesson as Damned Human Race, and it is annoying for the reader. That's why he called the human race as damned. Damned mean condemned, mal'oon, धत्कारी भी. तो उसने ये bitter words क्यों यूज़ किए हैं human race के लिए? After reading the chapter, one can understand the significance of the title, कि उसने ये title क्यों दिया है. तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा ह्यूमन रेस को. So here he presents himself as a scientist and he makes experiments upon animals and contrasts them with human race and find differences among them and reaches to some conclusion that what type of race is human being. So he is saying, I have been studying the traits and dispositions of lower animals so-called and contrasting them with the traits and dispositions of man. वो कह रहा है कि वो मुतालिया कर रहा था किरदार का, ख़ुसूसियात का जानवरों की, जिन्हें आम तौर पर ऐसे ही कहा जाता है लोअर, हालांकि वो लोअर नहीं है उसके नज़दीक, और उनका मुवाजना कर रहा था इंसान की ख़ुसूसियात के साथ. आई फाइंड द रिज़ल्ट ह्यूमिलेटिंग टू मी. और उसने कहा कि जब मैंने इनके नताइज अख़ज़ किए इन तजर्बात के तो मुझे शर्मिंदगी का सामना हुआ, क्योंकि वो कहता है कि डार्विन ने थ्योरी पेश की थी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि इंसान जो है असेंट ऑफ मैन फ्रॉम द लोअर एनिमल्स, हायर दर्जे पर असेंट पर पहुंचा है लोअर एनिमल से एवोल्यूट करता हुआ थ्रू एवोल्यूशन, दर्जा बदर्जा तरक्की करता हुआ. सिंस इट नाउ सीम्स plain to me that the theory ought to be vacated in favor of a new and truer one. लेकिन वो कहता है कि मुझे अब लगता है कि मुझे ये थ्योरी से इनकार करना पड़ेगा, निगेट करनी पड़ेगी और इसके जगह एक नई थ्योरी लाऊंगा. और इस थ्योरी को वो जो ट्रूअर वन थ्योरी कहता है और उसको नेम देता है, ही वांट्स टू गिव इट अ न्यू नेम, डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल, इंसान की तनज़ुली हायर एनिमल से लोअर की तरफ, यानी इंसान को वो सबसे निचली सतह पर रखता है और दूसरे जानवरों को जो भी उसमें चौपाए और बर्ड्स और वो फिशेस हैं उनको वो हायर एनिमल कहता है. तो इस ऐसा क्यों कहता है अगले पैसेज में कुछ हमें क्लियर हो जाएगा. In proceeding towards this unpleasant conclusion, I have not guessed or speculated or conjectured. वो कहता है कि जब मैं इस नाखुशगवार नतीजे पर पहुंचा हूं तो मैंने कोई ऐसे ही नज़रिया कायम नहीं कर दिया है और ना ही मैंने कोई अंदाज़ा लगा दिया है, ना मफरूज़ा पेश किया है, बल्कि बहुत से उसने साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हुए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनको अगेन एंड अगेन रिपीट किया है और उनके रिज़ल्ट्स बार बार चेक किए हैं और जांचने के बाद उसने ये रिज़ल्ट पेश किया है कि मैन इज़ द लोएस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. दीज एक्सपेरिमेंट्स वर मेड इन द लंदन ज़ूलॉजिकल गार्डन, और ये उसने लंदन के चिड़ियाघर में तजर्बात किए हैं. एंड कवर्ड मैनी मंथ्स ऑफ पेंस टेकिंग एंड फटीगिंग वर्क, और ये बहुत थका देने वाला और मुश्किल काम था जो इसने कई महीनों की तगोदो के बाद किया है. तो आगे वो ये कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट्स को मखसूस करने से पहले वो चाहता है कि वो आगे बढ़ने से पहले कुछ वजाहत कर दे, क्योंकि उसने बहुत से तजर्बात किए हैं. तो उस तजर्बात के नतीजे में उसे 3 तरह की स्पीशीज़ सामने नज़र आई हैं. तो these species are as categorized as number 1, the human race is of the distinct species. human race इंसानी नस्ल जो है एक नुमाया नस्ल है. it exhibits slight variations, इंसानों में मुख्तलिफ सी थोड़ी बहुत एक दूसरे में फ़र्क पाए जाते हैं. वो फ़र्क होते हैं रंग के, स्टेचर, कदोकामत के, मेंटल कैलिबर, जहनी इस्तेदाद के. और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड सो फोर्थ. ये आब हवा की वजह से, माहौल की वजह से और ऐसी बहुत सी चीज़ों के असरात की वजह से होते हैं. बट
از اے اسپیشیز بائی اٹ سیلف، لیکن اس کو ایک وہ نوع کہتا ہے اپنی طرح کی جو کہ مختلف ہے دوسری انواع سے، اور دوسری انواع سے اس کو کنفاؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا، مکس نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 اسپیشیز جو وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے دیٹ دا کوادرپیڈس، کوادرپیڈس آر ڈسٹنکٹ فیملی، چوپائے کوادرپیڈس ہوتے ہیں جو کہ ایک علیحدہ خاندان ہے۔ دس فیملی ایگزبٹس ویریشنز، اس کے خاندان میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں، انواع پائی جاتی ہیں۔ وہ انواع کس قسم کی ہوتی ہیں؟ ان کلر، سائز، فوڈ پریفرنسز، رنگ کی، قد و قامت کی اور ان کی خوراک کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ بٹ اٹ از اے فیملی بائی اٹ سیلف، لیکن وہ بھی ایک طرح کا خاندان ہے اپنے طور پر۔ نیکسٹ پیج پہ تھرڈ وہ اسپیشیز پیش کرتا ہے دیٹ دا ادر فیملیز، دا برڈز، دا فشز، دا انسیکٹس، دا ریپٹائلز، دوسری جو ہیں فیملیز اسپیشیز کی، اس میں فشز ہیں، مچھلیاں ہیں مختلف قسم کی، کیڑے مکوڑے ہیں، ریپٹائلز رینگنے والے جاندار ہیں، اور مور اور لیس ڈسٹنکٹ آلسو، وہ بھی ایک علیحدہ قسم ہے۔ دے آر ان دا پروسیشن، سارے ایک ہی وہ چین میں بندھے ہوئے ہیں۔ دے آر لنکس ان دا چین وچ اسٹریچز ڈاؤن فرام دا ہائر اینیملس ٹو مین ایٹ دا باٹم، تو یہ چین اس نے کہا ہے کہ ہائر اینیمل سے نیچے کو آتی ہوئی تہ میں آخر کار انسان پر آ کر ختم ہوتی ہے، یعنی انسان کو وہ سب سے نچلے درجے پر رکھتا ہے، اور دوسرے جانور اور سارے کوادرپیڈز، برڈز، انسیکٹس، ریپٹائلز انسان سے اوپر کا درجہ رکھتے ہیں۔ وہ انسان سے ایسے سلوک کیوں کر رہا ہے، وہ آگے ایکسپیریمنٹ سے اور اپنی اگزامپل سے واضح کر رہا ہے۔ اب اس نے نیکسٹ پیسج میں بڑے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ انسان لوئسٹ سٹیج پہ کیوں پہنچا۔ اس نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ سم آف مائی ایکسپیریمنٹس ور کوائٹ کیوریس، بہت متجسس تھے کوئی اس کے کچھ تجربات۔ ان دا کورس آف مائی ریڈنگ، وہ کہتا ہے جب میں مطالعہ کر رہا تھا، آئی ہیڈ کم اکراس اے کیس ویئر مینی ایئرس اگو سم ہنٹرز آن our great plains organized a buffalo hunt for the entertainment of an English Earl۔ وہ ایک سٹوری بتا رہا ہے کہ میری اسٹڈی کے دوران ایک کیس میرے سامنے آیا جس میں میں نے پڑھا کہ کچھ ہنٹرز نے، کچھ شکاریوں نے ایک انگلش ارل کہتے ہیں انگریز نواب کو، اس کے لیے بفلو ہنٹ کا یعنی بھینسوں کے شکار کا پروگرام بنایا۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، دے کلڈ 72 آف دوز گریٹ اینیملز، وہ بڑے بڑے جانور بھینسیں جو تھے انہوں نے 72 کل کر دیے، اور اس میں سے وہ ظاہر 72 تو نہیں کھا سکتا تھا نواب، اس میں کیا کیا 8 پارٹ آف 1 آف دیم، اس نے تھوڑا سا حصہ کھایا 72 میں سے ایک جانور کا، اور باقی جو گلتے سڑتے پڑے رہے۔ اس نے یہ دیکھتے ہوئے ایک تجربہ کیا کہ اب وہ جانوروں کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے انسان کا، ارل جو تھا ایک انسان کے طور پر ریپرزینٹیٹیو ہے ہیومن ریس کا، دوسری طرف اس نے ایک ایناکونڈا لیا۔ ایک ایناکونڈا جو ہوتا ہے وہ اژدہا ہوتا ہے، بہت خوفناک قسم کا، بہت کرول قسم کا، اور بہت زہریلا ہوتا ہے سب سانپوں سے زیادہ۔ تو اس نے اس ایناکونڈا کے ساتھ موازنہ کیا ہے ارل کا، کہ اس نے ایناکونڈا کے کیج میں کچھ کاوز کو، 7 کاوز ہوتے ہیں بچڑے، ان کو ڈالا، اور پھر وہ دیکھتا رہا کہ ایناکونڈا کیا کرتا ہے۔ ایناکونڈا ایک دم سے جھپٹا، اس نے ایک کاو کو مارا اور اسے نگل گیا۔ اس کے بعد وہ تسلی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، اس نے باقی جو 6 وہ تھے کاوز، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، نہ ان کو زخمی کیا، نہ ان کو کوئی تکلیف تھی۔ پھر اس نے جب یہ تجربہ کئی بار دہرایا ایناکونڈاز پہ، تو اسے سیم ریزلٹس ملے، اسے یہی نتائج ہر دفعہ ملے کہ ایناکونڈا زیادہ لالچی نہیں ہے، وہ اپنا کھانے کے بعد سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے ایک کھانے کے بعد، اور دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ دوسری طرف جو کہ ارل، جو کہ ایک انسانوں کی اور ہیومن ریس کی نمائندگی کر رہا ہے، اس نے اتنا ظالمانہ رویہ اختیار کیا کہ اس نے 71 بفلوز کو ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اور صرف ایک کا تھوڑا سا حصہ کھایا۔ تو اس کمپیریزن میں وہ کس نتیجے پر پہنچا ہے؟ He seemed to suggest that the anaconda was not descended from the earl، کہ ایناکونڈا ارل سے نچلے درجے پر نہیں ہے،
بٹ اٹ آلسو سیم ٹو سجیسٹ دیٹ دا ارل واز ڈسینڈیڈ فرام دا ایناکونڈا، کہ ارل جو ہے ایناکونڈا سے نچلے درجے پر ہے، ایناکونڈا کے بعد کا درجہ رکھتا ہے، تو وہ ایناکونڈا سے نیچے کمتر ہو کر انسان بنا ہے، اور اینڈ ہیڈ لاسٹ اے گڈ ڈیل ان دا ٹرانزیشن، اور اس چینج کے دوران وہ بہت سے اور بھی مورل ویلیوز ایناکونڈا کی ختم ہو گئی، اور انسان کی بدترین ویلیوز اس کو دیکھنے میں آ گئی ہیں۔ پھر اب اس پیسیج کو پڑھنے کے بعد ہمیں اس کی ہیومن ریس کو ڈیمڈ کہنے کے کچھ تو وجوہات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، کہ اس نے ہیومن ریس کو ڈیمڈ اس لیے کہا کہ وہ کروئل ہے اور وہ گریڈی ہے جانوروں کے مقابلے میں، اور وہ اس طرح دوسروں جانوروں پر ظلم کرتا ہے۔ اور مزید اب ایک اور وہ ہمیں ریزن دے رہا ہے اپنے ڈیمڈ کہنے کی ہیومن ریس کو، کہ I was aware that many men who have accumulated more billions of money than they can ever use have shown a rabid hunger for more, and have not scrupled to cheat the ignorant and the helpless out of this poor serving in order to partially appease that appetite۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے اکمولیٹ کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، ملینز آف ملینز دولت جمع کر لیتا ہے، اور پھر بھی اس کی بھوک جو ہے اور جمع کرنے کے لیے ختم نہیں ہوتی، اور اس سلسلے میں جب وہ دولت جمع کر رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہ دھوکہ دہی بھی کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے اگنورینٹ کو، جاہل لوگوں کو، اور ہیلپ لیس بیچاروں مددگار لوگوں کو، اور ان سے تھوڑی بہت بھی جو ان کی چیز ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اور اس طرح وہ ظلم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ I furnished 100 different kinds of wild and tame animals the opportunity to accumulate vast store of foods, but none of them would do it۔ وہ کہتا ہے میں نے یہ تجربہ کیا کہ میں نے بہت سے جنگلی اور پالتو جانوروں کو بہت ساری اسٹور آف فوڈ پرووائڈ کیا، بہت سارے انہیں خوراک مہیا کی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے جانوروں کو ایسے جمع کرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ The squirrels and bees and certain birds accumulate، کہ وہ کچھ ہیں جانوروں میں جیسے اسکوائرلز اور بیز، وہ جمع کرتے ہیں تھوڑا سا اپنا خوراک اپنے نیکسٹ موسم کے لیے، جیسے ونٹرز کے لیے، لیکن جب ان کی تھوڑی سی جمع ہوتی ہے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ونٹر کے لیے کافی رہے گی، تو پھر اس سے زیادہ وہ نہیں جمع کرتے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آنٹس بھی تھوڑا سا جمع کرتی ہیں، لیکن آنٹس بھی اتنا جمع نہیں کرتی جتنا کہ انسان کرتا ہے۔ تو پھر دیز ایکسپیریمنٹس کنوینسڈ می دیٹ دیئر از ڈفرینس بٹوین مین اینڈ دا ہائر اینیملز، ہی از ایوریشیس اینڈ مائزرلی دے آر ناٹ۔ پھر ان تجربات کے نتیجے میں اگین اسے یہی رزلٹ ملا کہ وہ ہائر اینیملز یہاں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ وہ دوسرے جانوروں کو کہہ رہا ہے، انسان کی نسبت جو دوسری دنیا میں جانور پائے جاتے ہیں انہیں وہ ہائر کہہ رہا ہے اور انسان کو لوور کہہ رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے دوسرے ہائر اینیملز جو ہیں وہ ایوریشیس نہیں ہیں، ایوریشیس کہتے ہیں لالچی کو، گریڈی کو، اور مائزرلی کنجوس نہیں ہے، اور انسان میں یہ خصوصیات دونوں پائی جاتی ہیں، لالچ کی بھی اور کنجوسی کی بھی، یعنی جمع کرنے کی اور اس کو نہ خرچ کرنے کی۔ تو اس طرح اس نے پھر ہیومن ریس کے ڈیمڈ ہونے کے وضاحت پیش کر دی۔ In the course of my experiments, I convinced myself that among the animals, man is the only one that harbors insults and injuries, broods over them, waits till chance offers, then takes revenge۔ اوکے، ایک اور اس کو انسانوں کے اوپر تجربہ کرنے کے بعد انسانی جو خامی اور کمزوری اور بری بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے انسلٹ فیل کرتا ہے اپنی، اور انسلٹ کرتا ہے دوسروں کی، اس پر سوچتا ہے اور پھر موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ وہ بدلہ لے۔ تو یہ بدلے کا جو خواہش ہے بدلے کی، یہ صرف انسان میں پائی جاتی ہے۔ دا پیشن آف ریونج از ان نون ٹو دا ہائر اینیملز۔ دوسرے ہائر اینیملز اکارڈنگ ٹو دا رائٹر جو ہائر اینیملز ہیں ان میں یہ بدلے کی خواہش اور بدلے کا جذبہ نہیں پایا جاتا، صرف انسان ہی ریونج ٹیکنگ پہ بلیو کرتا ہے۔ تو اگین ہی از ایول ان دس سینس۔ پھر اگین وہ ہائر اینیملز کا مقابلہ ہیومن ریس سے کر رہا ہے۔ روسٹر کیپ ہیمز بٹ اٹ از بائی کنسینٹ آف دیئر کنکیوبائنس دیئر فور نو رانگ از ڈن۔
اب یہاں وہ تھوڑا سا سیکشول جو ایوریشسنیس ہے انسان کی، سیکشول اس کی ایول ہے، اس کو بیان کر رہا ہے کہ انسان جو ہے سیکشول بیسٹ ہے. مین کیپ ہیریمس بٹ اٹ از بروٹ بائی بروٹ فورس، کہ انسان دوسری عورتوں کو رکھتا ہے لیکن وہ ظلم کے ذریعے انہیں رکھتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے. ویچ دا ادر سیکس ور الاؤڈ نو ہینڈ ان میکنگ، جبکہ دوسرا سیکس ایسا نہیں کرتی، دوسرے کوئی قانون کے تحت اس کو الاؤڈ نہیں ہوتا ایسا کرنا، لیکن وہ زبردستی کرتا ہے. ان دس میٹر مین آکیپائز اے فار لوور پلیس دین دا روسٹر. روسٹر مرغے کو کہتے ہیں کہ وہ روسٹر ایک ایسا جانور ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے، لیکن اس سے بھی گیا گزرا ہے انسان بہت ہی نیچے درجے کا ہے کہ وہ تو مورل سینس نہیں رکھتا. اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن انسان مورل سینس رکھنے کے باوجود ایسی حرکت کرتا ہے، سیکشولی اسپوائل کرتا ہے کس کو، تو بہت ہی بدترین ہو جاتا ہے روسٹر سے بھی. پھر وہ کیٹس کی ایگزامپل اسی سلسلے میں دے رہا ہے. کیٹس آر لوز ان دیئر مورلس، کہ کیٹس کی بھی اخلاقیات کو اتنی اچھی نہیں ہے، بٹ ناٹ کانشیسلی سو، لیکن وہ کانشیس سیلف نہیں رکھتی. مین ان ہیز ڈیسینٹ فرام دا کیٹ ہیز براٹ دا کیٹس لوزنیس ود ہم بٹ ہیز لیفٹ دا انکانشیسنیس بیہائنڈ. وہ کہتا ہے مین جب نچلے درجے پر آ رہا تھا، کیٹ سے بھی نیچے اس کو وہ ڈسینڈ کر رہا تھا، تو وہ کیٹس تو انکانشیس ہیں اپنے بیہیویئر سے، کیونکہ وہ اینیمل ہیں، مورل سیلف نہیں ہے ان کا. تو وہ ان کی اس کو اس بات پہ ہم فارگیو کر سکتے ہیں اگر وہ رانگ کرتی ہے، بٹ مین ہیز اے مورل سینس، اور ان کی مورل سینس ہی اس کو ایول پہ اکساتی ہے، تو اس لیے اپنی مورل سینس کے باوجود وہ ایول کر رہا ہے. تو دین ہی از ورسٹ دین کیٹ. دا کیٹ از انوسینٹ، مین از ناٹ. سو ہی از سیئنگ کہ کیٹ تو انوسینٹ ہے، اس کو ہم معافی دے سکتے ہیں، اس کو ہم ایکسکیوز کر سکتے ہیں. مین از ناٹ انوسینٹ اینڈ دیر از نو ایکسکیوز فار مین، سو ہی از ایون لوئسٹ دین دا cat. In the next passage he is saying indecency, vulgarity, obscenity, these are strictly confined to man. یہ ساری اس نے جو برائیاں ہیں وہ کہا ہے کہ یہ ساری برائیاں انسان تک محدود ہیں اور جانور یہ برائیاں نہیں کرتے. انڈیسینسی غیر مہذب ہونا، ولگیرٹی فحش ہونا، obscenity بھی اسی طرح برائی کو کہتے ہیں، فحاشی کو، بریانی کو کہتے ہیں. تو ہی انوینٹڈ دیم، وہ انسان کے اوپر اس کا ذمہ ڈالتا ہے کہ انسان نے ہی ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے، ان کو نکالا ہے، ان کو سامنے لایا ہے. امنگ دا ہائر اینیملز دیر از نو ٹریس آف دیم، بڑے جانوروں میں یعنی اعلیٰ درجے کے جانوروں میں ان کا کوئی بھی دیکھنے میں نہیں ٹریس ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا کہ وہ ایسا کرتے ہوں. سو اس سارے پیسیج میں وہ انسان کی ولگیرٹی اور انڈیسینسی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح وہ ڈارون کی تھیوری سے نگیٹ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مین از ناٹ دا ہائر اینیمل، مین از ناٹ دا crown of the creation, but man is lowest of the all animals, and man descended from his place and now he is at the bottom of all the other animals. تو یہاں ہم آج اپنے چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں کہ یہ فرسٹ چیپٹر ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اس کے پوائنٹس پیسیج وائز بنائیں اور سمجھیں اس کو. اس کے بعد ہم نیکسٹ پورشن انشاءاللہ اس کا پڑھیں گے. پھر آپ کو اس کا ایک اوور ویو دینے کے بعد اس کی اسائنمنٹس میں بتاؤں گی.